अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। प्रोग्राम पैगाम हयात में हम ऐसे लोगों को आपके सामने अयां करते हैं जो इस मुआशरे की बागडोर संभालने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं, इस मुआशरे के अंदर अच्छे अंदाज में काम करते नज़र आते हैं और हमारे मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बनाने के हवाले से उनकी जो काविशें हैं यकीनन वो हमें नज़र आती हैं। और आज दोनों जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप अपने फील्ड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मसाइल बना करते हैं। आप दोनों ही बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं जिस अंदाज में आपने अपने अंदाज़े ज़िंदगी को अपना रखा है। बहुत से लोग आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। और अगर हम बात करें टॉपिक के हवाले से, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती हैं, इनका क्या रोल हुआ करता है, NGOs किस अंदाज में क़याम पज़ीर होती हैं और NGOs बनने के बाद वो किस अंदाज में मुआशरे की तमीर तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। नौजवान NGOs का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, नौजवान NGOs का हिस्सा बन के किस अंदाज में अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल के लिए क्यों लाजिम है कि वो इंसानियत की खिदमत के जज्बे को लिए इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरें और इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करें। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान स्टूडियो में दोनों जो मेहमान मौजूद हैं, आइए बिला ताख़ीर उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं। आप अल्फला स्कूल्स के नाम से जो है वो स्कूल्स रन करते हैं, नज़र आते हैं। लाहौर में 5 ब्रांचेस हैं आपके स्कूल की, और यूनिक बात ये है कि बहुत से डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स, वो बच्चे जो स्लम्स एरियाज़ में रहते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है वो उनकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं, उन तमाम तर बच्चों को आप ना सिर्फ अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं बल्कि उनको तालीम जैसे ज़ेवर से आरास्ता करने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। और आपके 5 ही स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे हमें देखने को मिलती हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं उनकी आप रूहानी तरबियत के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से उनको डिफरेंट गेम्स भी करवाते हैं, और इसी के साथ सबसे अहम चीज़ जो बुनियादी एजुकेशन है वो उन तक पहुँचाने के हवाले से आप कोशिश नज़र आते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, हमारे दरमियान औरंगज़ेब खान मौजूद है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत जामे और मुदल्लल अंदाज में आप गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। और आपका ख़ासा ये है कि नौजवानों की तरबियत के हवाले से हमेशा आप हमा वक्त कोशिश नज़र आते हैं, उनकी तरबियत के हवाले से, उनकी नशोनुमा के हवाले से, और आप एक नौजवान को अपने असलाफ़ जैसा देखना चाहते हैं, अपने असलाफ़ के अंदाज़े ज़िंदगी को उन नौजवानों के अंदर जो है वो प्रोना चाहते हैं। यही वजह है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना सिर्फ तरबियत करते नज़र आते हैं बल्कि हम देखते हैं कि नौजवानों की जो बैठक हुआ करती है उसके अंदर आप बाकायदा तौर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर जाके उन गैदरिंग्स के अंदर उनके जो बुनियादी मसाइल हैं ना सिर्फ वो डिस्कस करते हैं बल्कि उनको रिजॉल्व करने के हवाले से भी उनको हेल्प आउट करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है समाजी तंजीमों के हवाले से, वो किस अंदाज में एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, इस हवाले से आपने अपनी जवानी ही से इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ स्टार्ट कर दिया था बल्कि बेहतरीन अंदाज में आपने बहुत से अदारों के साथ काम किया, और बहुत से अदारों के जो कायदीन हैं वो ये इस बात के मोतरफ़ हैं कि आपने हमेशा जहाँ भी काम किया है आपने इसी जज्बे के साथ किया है कि इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करना है। हमारे दरमियान मौजूद हैं पीर अब्दुल नासिर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबीर यार साहब, स्पेशल टीवी का आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज एक अच्छे मौजू के लिए बुलाया और मुझे इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम। आगाज़ हम यहीं से करेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 48,000 NGOs मौजूद हैं, और ये तमाम वो NGOs हैं जो इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर इंसानियत की खिदमत के हवाले से कोशिश नज़र आती हैं। ये तमाम तर वो NGOs हैं जो एजुकेशन के हवाले से बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से बहुत से लोगों को हेल्प आउट करती हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे इस्लाम एक बहुत खूबसूरत दीन है, इस्लाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ हमें सिखाया है
کہ جہاں ہم عبادات کے حوالے سے کوشاں نظر آتے ہیں تو اسلام میں صدقہ و فطر اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے ہر اس مسلم کے اوپر جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس طرح کی جب چیزیں آپ کے اوپر امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں، آپ کو ان طرح کی چیزوں کے ساتھ انگیج کر دیا جاتا ہے، تو وہ معاشرہ خوشحال معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کریں تو جب زکوٰۃ کا آغاز ہوا تو ایسا وقت آن پہنچا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد سب لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل تھے لیکن لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ اور اسی انداز میں پھر صدقہ فطر ہے کہ آپ جب نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے تن کے اوپر کپڑے نہیں پہنے ہوتے، اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ صدقہ فطر کے ذریعے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں۔ اور ابھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں قربانی کا انداز ہمیں نظر آتا ہے، بہت سے لوگ اچھے جانور پرچیز کرتے نظر آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ ڈونیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا لیسن موجود ہے کہ پوری پاکستان کے اندر بہت سے لوگ بلکہ امت مسلمہ جو ہے وہ عید قربان کے موقع پر جانور ذبح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر وہ جو گوشت ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور وہی گوشت اپنے ان لوگوں کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں جو گوشت وغیرہ پرچیز کرنے کی جو ہے وہ سکت نہیں رکھتے۔ تو اسلام ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بہت منظم انداز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیشنز کے اندر کہیں نہ کہیں پہ جا کے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ ہم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کیسے کوشاں ہو سکتے ہیں، اور جو این جی اوز ہیں وہ کس انداز میں ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور این جی اوز کے ساتھ انگیج ہونے سے قبل ہم اس کی کیسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ آئدر یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ باقاعدہ طور پہ بڑھتے ہیں اورنگزیب خان کی جانب اور آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ بہت سے لوگ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ بہت سی جو این جی اوز ہیں اپنے مفاد کی خاطر بھی وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس انداز میں اپنے آبجیکٹیوز کے اوپر کام نہیں کرتی ہیں جس انداز میں اس کو بنایا گیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بہتر تو انسانیت کی خدمت ہی ہے جو پراپر طریقے سے کی جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ این جی اوز کوئی این جی او ہے جو اپنے مفاد کے لیے بنائی جائے۔ این جی او کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، تو خدمت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، خدمت کے لیے کیا جائے، لیکن بہت سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جن کی موطرف تمام عوام ہوتی ہے، ان کو ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی عوام کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم اس فرم تک پہنچ کے ان کو ڈونیٹ کر سکیں۔ تو ایک جو این جی او کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ خود بھی ایک بہت زبردست فارم کو رن کرتے نظر آتے ہیں، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا آپ جو این جی او رن کر رہے ہیں اس سے بیک اینڈ پہ کیا تھا، آغاز کیسے کیا؟ دیکھیں، پاکستان میں اس ٹائم جو نا 2.80 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اور وہ غربت کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ تو ایک ساتھ اتنا ایفرٹس نہیں کر پا رہی، اور ڈے بائی ڈے یہ تعداد جو ہے انکریز ہوتی جا رہی ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے، تو اس کے لیے خود سے ہی ہم نے کوشش کی کہ ہم خود سے اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں اور اس کو جو نا گریجولی اوپر لے کر آئیں۔ تو شکر الحمدللہ اس ٹائم جو نا ہم نے وہ 5 ایئرز میں ہم زیرو سے سٹارٹ لے کے اس ٹائم 1000 اسٹوڈنٹس کو ہم فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں، کہ جو بیسک ہمارا وہ ورک تھا وہ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ سٹیج ہے کہ ہم پاکستان میں ایٹ لیسٹ 1 کروڑ بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھائیں۔ بہت زبردست مشن لیے آپ جو ہے وہ کوشاں اس حوالے سے، اور یقیناً بنیادی تعلیم جب بچے کو پرووائڈ کی جاتی ہے تو پھر وہی بچہ اس معاشرے کے اندر اچھے انداز میں ورک آؤٹ کرتا نظر آتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے 5 سالوں میں 1000+ بچوں کو آپ ابھی ٹیچ آؤٹ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت سے ٹرینرز ہیں جو آپ انگیج کیے ہوئے ہیں آپ نے، اور بہت سی فارمز کے اندر آپ جا کے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کرتے نظر آتے ہیں جو اپنی اسکلز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں۔ فردر میں پیر عبدالناصر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی، یہ معاشرہ جب بن گیا، انسان الگ الگ رہ رہے تھے، تو آپس میں ان کے جو مسائل بڑھنے لگے، مختلف قسم کے تکالیف پریشانیاں، تو آہستہ آہستہ پھر انسان ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے، اور پھر معاشرہ بن گیا، پھر مطلب قصبے بن گئے، پھر مطلب کہ گاؤں دیہات، اس طرح چیز بڑھتی گئی، کیونکہ انسان کو اکیلے رہنا بڑا مشکل تھا، تو یہ ایک دوسرے کے اکٹھے ہو گئے۔ پھر اسی سے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے گاؤں کے سطح پہ، مسجد کے سطح پہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور چھوٹی بن گئی۔ جو مسجد کا اصل کنسیپٹ بھی ہے
وہ یہی ہوئے کہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں، یہ کمیونٹی سینٹر ہو کہ اس میں لوگ آئے اور اس میں بیٹھے اور اپنے دکھ درد شریک کرے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر یہ ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور 3 دن مسلسل مسجد کے لیے نہیں آیا تو پھر لوگ جاتے تھے اس کے گھر پہ کہ جائیں اور پوچھیں کہ یار کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ مسجد کا کنسیپٹ یہ تھا۔ مسجد بھی ایک بیسیکلی ایک NGO ہے، ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے۔ بہت پیاری بات کیا آپ نے کہ مسجد بھی ایک تربیت گاہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اسلاف کو دیکھیں ہمارے مساجد کے اندر بہت سے مسائل حل ہوا کرتے تھے اور نکاح وہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹے موٹے فیصلے تھے وہ جو قاضی ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں تھیں۔ لیکن اب جو مسجد ہے اس کو ہم نے جسٹ عبادت کے لیے مخصوص بنا دی ہے کہ ہم جاتے ہیں نماز ادا کی اور اس کے فوراً بعد ہم واپس وہاں سے آ کے اب اس مسجد کے اندر وہ گیدرنگز اس انداز میں جو ہمارا انداز ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ تو دیکھیے جی، وہ تو ایک وقت تھا نا کہ میں خود آپ کو اپنے اگر ہم 30-40 سال پیچھے جائیں تو 30-40 سال میں یہی تھا کہ بڑے شہروں میں سننے کہ میں گاؤں دیہات سطح پہ وغیرہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کنیکٹ ہوتے تھے۔ غمی میں، شادی میں جیسے ایک اعلان ہوتا تھا کہ جی فوتگی ہوئی ہے تو اس فوتگی والے خاندان کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا، اور خود گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ جاتے تھے اور قبر کی کھدائی کرتے تھے اور پھر بتا جی 2 گھنٹے میں قبر تیار ہے۔ اس طرح شادی میں بھی 2 ہفتے بعد، 2 ہفتے پہلے شادی سے 1 مہینہ پہلے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، یار یہ شادی ہے اور اس میں یہ ڈیوٹی کس کس کی ہوگی، تو لوگ کرتے تھے۔ ابھی لوگ اتنے وہ ہو گئے کہ مطلب کہ جیسے یہ ابھی آ گیا یہ شادی ہال سسٹم آ گیا، یا جو دیہاتوں میں بھی ابھی جو سروس والے لوگ آ گئے۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں اپنے گاؤں میں جو بالکل مردان کے ایک دور دراز علاقے میں پیر آباد کے نام سے ہیں، اور ادھر کا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے مسجد کی بات کی نا، مجھے یاد ہے کہ میں پرائمری میں پڑھتا تھا، ہمارے نانا تھے حاجی پیر محمد خان صاحب مرحوم، تو وہ کیا کرتے ہر جمعے کے نماز کے بعد کہتے کہ بھئی گاؤں کے جو بڑے ہیں وہ نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم تو نکلتے تھے، چھوٹے تھے، کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، تو وہ فیصلہ کرتے تھے یار فلانا کے بچے نے فلانا کی زمین میں کوئی درخت کاٹا ہے، کوئی مطلب فصل کو نقصان پہنچائے، کوئی سبزی کا، تو ادھر فیصلے ہوتے تھے، لوگ ادھر نہیں جاتے تھے پولیس کے پاس۔ ابھی اسی گاؤں میں نے پچھلے مہینے گیا تھا، میں نے رشتہ دار کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے میل سروس والے بھی اور فیمیل بھی شادی میں بلائے تھے، ان کو پر ہیڈ پیسے دیے، اور وہ لوگوں کو مطلب کہ کھانا سرو کرتے تھے۔ مطلب کہ ایک وہی گاؤں جو اس میں مطلب کہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یار لوگ پیسوں پہ لوگوں کو بلائیں گے قبر کی کھدائی میں، شادی میں، غمی میں، اور اس میں۔ یا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں 1980 سے پہلے کی بات بتاؤں کہ ہمارے گاؤں کے اگر کسی کو اس وقت لوگ بیمار بھی بہت کم ہوتے تھے، کسی کا آپریشن ہوتا تھا پتے کا یا کچھ گال بلیڈر کا بہت کم، تو اگر کسی کا آپریشن ہوتا پورے گاؤں کے لوگ جاتے تھے باری باری، اپنے ساتھ کھانے لے جاتے تھے، اور اسپتال میں پوری ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی اور لوگ کھانے کھاتے تھے۔ اگر بلڈ تو مختلف لوگ بلڈ دیتے تھے۔ ابھی تو ایک بندہ اگر بیمار ہو جائے، میں اگر بڑے شریف چھوٹے لیول پہ بات کروں، جیسے میں گاؤں میں بھی رہا ہوں، پیر آباد میں مردان چھوٹا شہر میں بھی رہا ہوں، پشاور میں بھی رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، اور میں لاہور میں بھی آج کل رہ رہا ہوں، مطلب بڑے سے بڑے شہر میں، درمیانے میں اور دیہات میں بھی۔ تو ابھی دیہاتوں کا بھی وہ چیز نہیں رہا، ابھی لوگ مطلب کہ پیسے کے پیچھے لگ گئے، انفرادیت آ گئی، اور ایک قسم کا پریشانی کا اور نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ معاشی استحکام کے جنگ نے ہر انسان کو اس طرح بنا دیا ہے کہ ہر انسان اپنے معاشی استحکام کو حاصل کرنے کے حوالے سے کوشاں نظر آتا ہے، لیکن انسانیت کے جذبے کو لیے ہوئے بھی انسانیت کی خدمت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اب کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں، جیسے یہاں پہ عبد الناصر صاحب نے بہت جامع انداز میں بات کی کہ اب گاؤں اور دیہات کے اندر بھی یہ وہ تمام تر چیزیں پہنچ چکی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ لیکن کیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے انسانیت کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان پریشان کہیں نہ کہیں پہ نظر آتا ہے۔ اور میں اورنگزیب صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک نوجوان ہے وہ NGOs کا حصہ کیوں بنے؟ لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پریشانی کا سبب بن رہے سارے، یعنی ریزن ہی یہی ہے کہ ہم جو پہلے ہوتے تھے کہ سوشل ورک، ابھی پیر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ آٹومیٹکلی ایک سوشل ورک ہوتا تھا، تو میں تو بہت سمپلائز اس کو کروں گا اور کہوں گا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام کرتے ہیں تو آپ کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔
بہت پیاری بات. بہت سمپل سا یہ دنیا کا اصول ہے. آج ہم نے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے کام چھوڑ دیے ہیں تو ہم خود سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم پرابلم میں ہیں. ہمارا معاشرہ سارا ہی پرابلم میں آ گیا. ادروائز پہلے یہی ہوتا تھا کہ صحیح پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوتگی ہوتی تھی تو اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. قبر کھود لی جاتی تھی, چارپائیاں آ جاتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. ایون کہ 40 دن تک جو نا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے آس پاس آس پڑوس سے آتا تھا. سیم شادی بھی ایسی ہی ہوتی تھی. آج دیکھیے ہر گھر پریشان ہے اسی وجہ سے کہ بیٹی کی شادی ہے تو اس کو ارینج کیسے کریں. کیونکہ وہ انڈیویجولی خود سے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو نا ہمارے اندر جو نا وہ برکت, وہ چیزیں نہیں آ رہی ہمارے اندر, وہ باؤنڈنیس ختم ہو گئی ہے. تو اسی لیے جو نا ہر بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ ہمارے پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم اس حوالے سے بالکل بھی درد بھی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو. تو آنے والے وقت کے اندر جب وہی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو پھر وہی سامنے والے جن کو پہلے وہ مسئلہ درپیش تھا وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں, دردوں کی ایک ایسی داستان آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. تو پیر صاحب ان تمام تر چیزوں کو کیسے دوبارہ بحال کیا جائے؟ بس اس کے لے کے اس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں یا ڈیلی بیسس پہ نوجوانوں کے اس کے حوالے سے قرآن پاک کے تعلیمات اور حدیث پاک کے حوالے سے بات کرے, پیرنٹس کا بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بیماریاں بن گئی. پہلے کسی بڑے شہر میں بھی 1-2 ڈاکٹر ہوتے تھے, ابھی ہر گلی پہ ہر چیز کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہے کیونکہ بیمار زیادہ ہو گئے, پریشانیاں زیادہ ہو گئی, لوگ پیچھے کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ میں خود سمجھ رہا ہوں کہ جس میں جیسے آپ نے بات کی نا کہ جو سوشل ورک ہے, سوشل ورک کا اور سماجی کام کا کسی کو ٹیسٹ کا پتہ نہیں لگتا. جس کو پتہ لگ جاتا ہے نا پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ایک مریض کو ایک بلڈ خود ڈونیٹ نہیں کہ آپ نے ارینج کر لیا کسی کے ذریعے, کسی اور نے بلڈ دے دی لیکن آپ نے اس کی مدد کی, ٹیلی فون کر لیا, کسی کو موٹیویٹ کر لیا بلڈ دینا اور اس مریض کو بلڈ دیا, آپ کو اندر سے جو سیٹسفیکشن مل رہی اس کا اندازہ کسی کو ہے نہیں. لیکن آج کل لوگ بھئی میرا کیا ہے, میں کیوں کروں اس میں. لیکن یہ میں تو دیکھیں مطلب اسٹوڈنٹ لائف سے سوشل ورک کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف سے یہ کہ میں 1984 میں تھا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں فرسٹ ایئر میں. تو ادھر ہم نے سب سے پہلے مردان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی. مردان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پشاور ٹیکنالوجی کالج میں ہم نے ان کے لیے ہاسٹل میں وہ بنائی, ایک آرگنائزیشن بنائی کہ جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کی ہم کمرے کا ارینجمنٹ کا یا فارم فل کرنے میں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تھے وہ کر لیتے, جو پھر فائنل میں جاتے ان کو ایک فیئرویل پارٹی دیتے. پھر ان میں ہم نے اس مردان ڈسٹرکٹ کے جو ٹیچر تھے, لیکچرر تھے, انسٹرکٹر تھے, ان کو بھی شامل کر لیا اور بڑا اچھا ادھر سے ہم نے پلیٹ فارم شروع کر لیا. پھر میں چونکہ ڈیبیٹ سے میرے اسکول لیول سے میں 7 کلاس میں تھا کہ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر تھے ممتاز صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب فرمائے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تقریر کر سکتے ہو. میں نے کہا میں نے تو کبھی کیا نہیں. تو نے کہا میں لکھ لے تو آپ کر لو. مجھے اس نے اس حسنہ پہ تقریر کر لیا. پھر وہ میں نے تقریر کر لیا, اس میں کچھ پوزیشن میں نے لی 2nd پوزیشن ڈسٹرکٹ سطح پہ. پھر میں نے میٹرک میں بھی کر لیا گورنمنٹ ہائی اسکول جمال میں. پھر میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ادھر سے میں نے ڈیبیٹ, یہ تھا 1985 میں نوجوانوں کا عالمی سال, تو اس میں بڑے تقریریں تھی, اس میں تقریر کی. پھر ایک 1986 میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہمارے کالج کو کہ ہم ایک تقریر مقابلہ کریں صوبہ کے سطح پہ. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیچارہ و چارہ گرد ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے, عید میلاد النبی کے حوالے سے اس میں آئے. تو میں اس میں صوبے میں 2nd پوزیشن میں نے لی. جب میں ریڈیو کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو ریڈیو پاکستان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج اگر میں ادھر بیٹھا ہوں تو اس میں ریڈیو پاکستان پشاور کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ایک ادارہ اور ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک مطلب ایک بڑی یونیورسٹی, میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ریڈیو پاکستان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ادھر سے میں نے یہ سوشل ورک بھی سیکھ لیا. پھر میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا, اس کا بیٹا تھا اے جی آفس میں, اور اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی ملک کی سطح پاکستان یوتھ آرگنائزیشن, سید سردار بادشاہ. وہ فلم ریڈیو کے ڈراموں میں بھی آتا تھا اور بڑا پازیٹیو رول کرتا تھا. تو ہمیشہ وہ ایس پی اور ڈی سی کے اس میں اور ایک اچھے ایس پی کا کردار شو کرتا تھا, ایک اچھا ڈپٹی کمشنر. تو اس کے ساتھ میں آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا. پھر کرتے کرتے میں یوں مردان ڈویژن کا پاکستان پریزیڈنٹ ہو گیا, اور ہم نے بہت بڑے ایکٹیویٹیز کی, مطلب کہ فری میڈیکل کیمپ, آئی کیمپ,
مشاعرے، پھر مردان کے جو مطلب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے تھے مختلف فیلڈز میں، اسپورٹس میں، جرنلزم میں، ہیلتھ میں، ایڈمنسٹریشن میں، ایجوکیشن میں، تو ان کو ہم نے فخر مردان ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ کا سلسلہ جاری کر لیا 14 اگست کو. آپ یقین کریں کبیر ریاض صاحب کہ ہمارے اس آرگنائزیشن میں جن لوگوں کو ہم نے ایوارڈ دی، پھر ان کو حکومت نے بھی تمغہ امتیاز کے سطح پہ 23 مارچ کو ایوارڈ دی، جس میں پروفیسر ہمایون ہما، ڈاکٹر سلمہ شاہین، گلریز تبسم، سردار علی ٹکر، اس طرح بے شمار نام ہے کہ ان کو ہم نے جب ایوارڈ، وہ لوگ اس ایوارڈ کی طرف سے، کیونکہ ہم اس میں بڑے لوگوں کو ایز اے چیف گیسٹ جیسے گورنر اویس غنی صاحب، آئی جی پی سعید خان صاحب، فیڈرل منسٹر یوتھ افیئر ایس کے ٹریسلر، صوبائی وزیر شمس الملک اور امیر تاج، اس طرح لوگوں کو بلاتے تھے. بہت اہم آپ نے انداز اپنایا. اور یہ دیکھیں یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ایک انڈیویجول جب آغاز کرتا ہے تو پھر رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کا جب جذبہ آپ کے اندر آتا ہے تو اپرچونیٹیز آپ کو ملتی چلی جاتی ہیں. آئیے اورنگزیب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا انسانیت کی خدمت جب کرتا ہے انسان، جو اس میں مزہ آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور یہ جو ٹیسٹ یہ کر لیتا ہے نا وہ بہت مزے کا کام ہے. یہ بیسیکلی بینگ ان انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مین ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنا ہی ہے، لیکن جو دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بندوں کے کام آؤ. رائٹ. تو جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے کہ تمہارے کام میں کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کی نوجوان اس کی طرف کیوں آئے. میں تو صاف جہاں پر بھی ہوتا ہے، مثلا میرے ساتھ اس وقت آلموسٹ کوئی 450 فیملیز کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً میں ان کو ان کی گیدرنگ کرتا ہوں. گیٹ ٹوگیدر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی وہ طبقہ ہے جو بالکل زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس ٹائم بہت ہی لو طبقہ ہے، نہ اس کو این جی او کوئی ٹچ کرتی، نہ گورنمنٹ ٹچ کر رہی ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. ان کو زندگی میں سہولتیں دینے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے. زبردست. جب وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کرے گا، ان کی سہولتیں، ان کے اندر جو ہے نا ان کی زندگی میں سہولت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. زبردست. تو جو کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہے، آپ چاہتے ہو کہ وہ چیز مجھے ملے، وہ چیز اللہ کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ہم نے کیا کر لیا کہ ہم نے امیدیں انسان سے لگا لی ہیں. انسان ٹوٹی ہوئی چیز ہی واپس کر سکتا ہے، آپ کو پراپر چیز نہیں کر سکتا. اس لیے اگر جو چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ملے، آپ اللہ کی مخلوق کو دو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان ریٹرن وہ چیز آپ کو بے تحاشا دے گا. یہ سمپل سا فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا، اور یہی میں سب کو جو نا گیٹ ٹوگیدر کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے زندگی میں چینج آ رہی ہے، کافی سپیڈ سے چینج آ رہی ہے. وہ خود آگے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. مین مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا. بہت پیاری بات کی آپ نے کہ جب انسانیت کی خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے آپ کو راستے بھی ملتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ کالجز، اسکولز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے کے حوالے سے بہت سی تنظیمیں ہوا کرتی تھی. پولیٹیکل ایسی پارٹیز جو ہیں وہ تنظیمیں رن کیا کرتی تھیں، جن کو باقاعدہ طور پہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی جو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا. اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہی نوجوان جو اسٹوڈنٹ لائف ہی سے سیاسی جو شعور ان میں بیدار ہوا کرتا تھا، اور وہ ہم دیکھتے تھے کچھ وقت کے بعد ہمیں اسمبلیز میں وہ لوگ نظر آیا کرتے تھے. بہت سی ایسی ایگزامپلز ہمارے درمیان موجود ہیں. اس وقت میں لاہور میں ہیں تو یہاں سے جو ایم این اے ہیں سعد رفیق صاحب، جو 15 سال ایم این اے رہے، وہ بھی جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اوپر آئے، اور پھر جو ہے وہ ایم این اے تک، اور بعد میں وہ ہمارے دیکھتے ہیں منسٹری بھی ان کے پاس رہی. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے یہاں پہ کوٹ کی. اس طرح کی ملٹیپل ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اب تمام تر چیزیں سوائپ کر چکی ہیں. تو میں اگین یہ جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دوبارہ کیسے بحال کی جائیں، اور آپ کے خیال میں آج کے دور کے اندر اس کی کیوں ضرورت ہے کہ دوبارہ سے تمام تر چیزوں کو بحال کیا جائے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو اپنے صوبے کے خیبر پختونخوا کا میاں افتخار حسین ہمارے ہی وقت میں وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پختون فیڈریشن کا صدر تھا. یا ابھی ادھر فوڈ منسٹر ہے ظاہر شاہ پیپل پارٹی کا، پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا مرکزی چیئرمین تھا. تو واقعی وہ جو لوگ تھے نا، ان کی تربیت ہوتی تھی، اور وہ ایک اچھے انداز میں مطلب کہ پالیٹکس سیکھتے تھے، کرتے تھے، لیکن
ان اسٹوڈنٹ میں اور ان پروفیسر میں، ٹیچر میں، اور آج کے ٹیچرز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی نہ وہ ٹیچر رہے اور نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے. ابھی تو بالکل ہر آدمی ایک انفرادیت آ گئی ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ایک اجتماعی سوچ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے ایک قافلے کو لے جاتے تھے. وہ چیز ابھی نہیں رہی. ابھی تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بھی اپنا کسی کے ساتھ اگر کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے تو وہ اپنا ذاتی کام کی طرف اس کا توجہ ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی سیاستدان بھی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو وہ اپنے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ تربیت ابھی نہیں ہو رہی ہے جو تربیت پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں. ابھی تو اسٹوڈنٹ جو ہیں ٹیچروں کے سامنے ایسے مطلب کہ بد احترامی سے بات کرتے ہیں. ابھی وہ ٹیچروں کا وہ احترام نہیں رہا اور نہ پیرنٹس کا وہ احترام رہا. ابھی تو بالکل بچے ایک قسم کے، میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں موبائل کی بات ہم نے کی تھی نا، تو موبائل نے جہاں ہمیں فائدہ دے دیا ادھر نقصان بھی دے دیا کہ بچوں میں ایک چڑچڑاپن اور ایک وہ پیدا ہو گیا. تو یہ اصل میں بہت ضروری ہے گورنمنٹ لیول پر بھی، اور اس کے لیے جو ہمارے انٹلیکچوئل ہے کہ وہ بھی مختلف جگہوں پہ لوگوں کو اکٹھا کرے جائیں اور سیمینار کریں اس حوالے سے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے سے ہم روکیں. کیونکہ جیسے اورنگزیب خان نے کہا کہ نا اشرف المخلوقات، دیکھیں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، دیکھیں بچے جانور بھی پیدا کرتے ہیں، انسان بھی پیدا کرتے ہیں، خوراک جانور بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے. اشرف المخلوقات کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرے بندے کا، دوسرے چرند پرند کا خیال رکھے گا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوگا، اچھا کام کرے گا، اچھے اور برے کی تمیز ہوگی اس میں. دیکھیں یہ ایک معمولی سا کام ہے. اگر ہم نے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ دیوار پہ ایک برتن رکھا ہو اور اس میں پانی ہم نے رکھا ہو، یا اپنے گھر میں جو روٹی بچ جاتی ہے چھوٹے کر کے اس میں رکھ لیں، اور جو پرندے آتے ہیں وہ پانی پیے، یہ ہے ویسا چھوٹا کام لیکن اس کا بہت بڑا اجر ہے. بہت پیاری بات کیا آپ نے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوشحال معاشرہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت سے جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے زیادہ تر جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کنزیوم کر دیتے ہیں. اس سے قبل یہ اتنا جدید دور نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. جیسے پیر صاحب کی اگر ہم بات کریں جب وہ ینگ تھے تو اس طرح اس وقت جو لوگ تھے وہ اپنی ایجوکیشن کو انہانس کرنے کے حوالے سے کوششیں نظر آتے تھے، بک ریڈنگ کر لیا کرتے تھے کیونکہ وقت ہوا کرتا تھا. ابھی بھی وقت ہے لیکن وہ سارا ایڈوانس جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کرنے میں نوجوان صرف کر دیتے ہیں. تو آج کے دور کے اندر نوجوان اپنے لیے وقت کیسے نکالے تاکہ اپنی پریزنس کی وجہ سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سوشل میڈیا بیسیکلی ہم یہاں پر ہمارے نوجوان اس کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، یعنی 99% لوگ اس کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، پازیٹیو کی طرف جا ہی نہیں رہے اس کے. اور چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو گھنٹہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر چڑچڑاپن آٹومیٹیکلی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک آپ کو ویسے بھی جو نا کوئی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک پوسٹ آتی ہے کہ اس کو لعنت بیچ کے شیئر کرے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ فردر جو ہے نا اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں. آپ کو ایک پیس آف مائنڈ مل رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی ثواب کما لیا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی آپ کے اندر جو ہے نا رکاوٹ پیدا کر دی تھی کہ اتنا میں نے کچھ کر لیا ہوا ہے. یہ دعا پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں تو لیکن آپ کو ایک انر سے سیٹسفیکشن ملتی کہ شاید میں نے کوئی نیکی کا کام کر لیا، حالانکہ آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ اس چیز پہ چیک لگانا چاہیے، اسپیشلی جو ہماری سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں جس میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو آ رہی ہیں وہ، اور پیرنٹس کو بہت خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسپیشلی موبائل اسپیشلی میٹرک تک تو بالکل بھی جو نا یوز نہ کرنے دیں. اگر کوئی اپنے ایجوکیشن کے لیے کوئی چیز یوز کرنی ہے تو وہ بھی لیپ ٹاپ یوز کیا جا سکتا ہے، کمپیوٹر یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو بالکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو آپ یعنی پیرنٹس کے سامنے آپ نہیں ہوتے. تو نوجوانوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اپنے خوابوں کو حاصل کرنا ہے، اگر اپنے خوابوں کو حاصل کرنا ہے تو واحد حل ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرو، آپ کو آپ کے خواب آٹومیٹیکلی مل جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم دیکھیں گے زندگی کے اندر بہت زبردست انداز میں چینج آئے گا. اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کے کام آ سکے، لیکن آج کا انسان کہیں نہ کہیں پہ اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہیں، اور مسائل بھی ایسے ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لیتے. اور جب یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی رہیں گی تو حالات یقیناً نہیں بدلیں گے. ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے انداز زندگی کو
بدلنا ہوگا تاکہ ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکیں۔ پیر صاحب، ایک اور چیز، بہت سی آڈینس آپ کو یقیناً فالو بھی کرتی ہے، جاننا یہ چاہتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈونیشنز ہم دے رہے ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یا صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں، یا ابھی عید آنے کو ہے، قربانی کی کھالیں جو ہیں ہم نے دینا ہوتی ہیں، تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس این جی او کو ہم یہ پرووائڈ کریں، یا کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہم کس کنسرنڈ بندے کو یہ پرووائڈ کریں تاکہ آگے یہ اچھے انداز میں ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ سکے؟ دیکھیے جی، اسلام میں تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے قریب میں جتنے لوگ ہیں نا، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، پہلے تو آپ پر حق زکوٰۃ کا ہے یا آپ کا قربانی کا یا فطرانے کا، آپ اپنے قریب میں دے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ارے اس بندے کی حیثیت کیا ہے اور کیا مسائل ہے، کہ اس کے بچوں کا کیا ہے، اس کو بندے کو پتہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر کا چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں یا کسی نمود نمائش کے لیے اور تصویریں بنانے کے لیے، وہ چیز بہت غلط ہے۔ ابھی ہمیں تو اس پہ حیران ہو کہ دیکھیں، ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے پاس قرآن پاک اور حدیث پاک آئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سماجی تنظیموں والے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے اور کس لائن پہ چلے گئے؟ جو ہم خود مطلب تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے نا ہم فنکشن کرتے تھے، ایکٹیویٹی کرتے تھے، پھر لوگوں نے ہمیں دینا شروع کر لیا۔ لیکن جو فارن ڈونر ایجنسیز ہیں، انہوں نے ہمارے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے ختم کر لیا۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسے لائن پہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ ابھی باہر سے کوئی ملک آئے گا اور ہمیں ہیومن رائٹس اور چائلڈ رائٹ اور وومن رائٹ کی بات کرے گا، یہ تو ہمارے قرآن پاک میں ہے، ہم بہت سکھائیں پیاری گے بات۔ ان کو۔ ہمارے قرآن پاک میں ہے، وومن رائٹس بھی ہے، چائلڈ رائٹ بھی ہے، کہ ایک یتیم کے سر پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس طرح کے خواتین کے حقوق کے والے سے ہمارے اس پہ بتائیں۔ ابھی دیکھیں آپ، فارن ڈونر ایجنسی آ رہی ہے اور سیمینار کر رہی ہے، ورکشاپ کر رہی ہے، میل فیمیل اکٹھے گیدرنگ ہو رہی ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کو ہمارے نالیوں کا اور گلیوں کا اور کوچوں کا اور مختلف چیزوں کیا پرواہ ہے؟ وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمارے جو اصل ہمارے اندر جو سوشل ورک کا جذبہ تھا، خدمت خلق کا جذبہ، جو بے لوث ہم خدمت کرتے تھے، اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر لیا اور ہمارے نوجوانوں کو اس پیسے پہ لگا دیا۔ ابھی دیکھیں ایسے این جی اوز میں، میرا 40 سال اس چیز میں گزر گیا، اور یقین کریں یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اس پروگرام میں اپنے دل کا بڑاس نکالوں۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے این جی اوز میں کہ این جی اوز بعد میں بناتے ہیں، پہلے وہ تو فنڈنگ کی بات کرتے، کسی کے پروجیکٹ کی بات ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھیں اپنے خاندان کا لوگوں کے نام میل فیمیل اکٹھے کر کے 9 بندوں کا کابینہ بنا دیتے، یہ صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، یا آفس سیکرٹری ہے، اپنے ہی گھر میں بنا دیتے ہیں، اور جب لوگ آتے ہیں باہر سے ان کو بھی اپنے فیملی کے لوگ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بہت ناانصافی ہے اور بہت زیادہ ظلم ہے سوشل ورک کے ساتھ۔ اصل سوشل ورک دیکھیں، عبدالستار ایدھی کو کہاں سے پیسہ آ رہا تھا، کتنا لوگ پیسے دیتے تھے، اور اس کا کام یہ کہ وہ بندہ چلے گیا، لیکن کام اس کا انصار برنی کو دے کے، مطلب بے شمار اس طرح کی تنظیمیں اگر نام لے کے، تو پیسہ آنا جو ہے نا کوئی کام نہیں، مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کے نیت صاف ہو، آپ مخلص ہو۔ دیکھیں میں کر رہا تھا مردان ڈسٹرکٹ پہ آرگنائزیشن میں کام، پاکستان آرگنائزیشن کا، مجھے جنرل پرویز مشرف صاحب کے وقت میں زکوٰۃ میں ڈسٹرکٹ ممبر لیا، یقین کرے اس میں کروڑوں روپے میں اس کی ویریفیکیشن کرتا تھا۔ میں لوکل زکوٰۃ کمیٹی مردان میں 74 یونین کونسل میں 222 زکوٰۃ کمیٹی تھی، اس میں تقریباً 222 میں 180 زکوٰۃ کمیٹی میں گیا ہوں، کمیٹی بنانے کے حوالے سے، اس میں یا ویریفیکیشن کے حوالے سے، یا پھر مشرف صاحب نے ایک بڑا اچھا اسکیم شروع کیا زکوٰۃ میں، ریہیبلیٹیشن اسکیم۔ جی وہ ایک LZ11 رجسٹر ہوتے ہیں جن کو ہر 3 مہینے بعد یہ زکوٰۃ دیا جاتا ہے، گزارا الاؤنس۔ تو انہوں نے یہ فارمولہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آیا کہ جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو آپ 50,000 ہزار 30,000 20,000 روپے دے دو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، اور ان کا نام LZ11 رجسٹر ختم کرو، اس پہ مزید بننے لاؤ۔ ہر 3 مہینے بعد یہ فنڈ آتا تھا، اور اس میں کہ بھی زکوٰۃ لینے والے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 222 کمیٹوں میں نے اگر پورے مردان میں اگر دیکھیں نا، سرب رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم جو ایک بڑا اچھا صحابی تھے ہمارے خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان کے، ان کے گاؤں کا شموزئی کا جو لوگ تھے نا، وہ مجھے صحیح باقی پورے مردان میں نے سب لوگ اپنے بیٹے کا نام لکھتے تھے 50,000 میں، اپنے بانجے کا نام لکھتے تھے، آدھے میں بات کرتے، پھر وہ دفتر والے اتنا پیسہ زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے، میڈیکل میں، اسکالرشپ میں، جہیز میں، معذوروں کے سائیکل کے لیے، گزارا الاؤنس کے لیے، یقین کرے کہ آپ کے کسی کو ضرورت نہیں، لیکن وہ اصل مستحقین کو پہنچ نہیں رہا ہے۔ مستحقین کون ہے؟ ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وقت میں اس بچے کو وظیفہ دیا جاتا تھا 2 سال بعد جو اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، جب تک ماں کا دودھ پیا جاتا تھا تو اس کو وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ شروع کیا، پھر وہ رات کو
ایسے سادہ لباس میں جاتا تھا, معلومات کرتا تھا, تو ایک ماں کو ایک بچہ رو رہا تھا, اس نے باہر سے آواز دی کہ اس کو چپ کراؤ. انہوں نے کہا نہیں چپ ہو رہا ہے, 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آج وظیفہ شروع ہو گیا ہے اور میں نے آج سے اس پہ دودھ بند کیا ہے. جب ماں دودھ بند کیا جاتا ہے بچے کو تو وہ 2-3 راتیں روتا ہے, نہیں سوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھی آج اس کو وظیفہ شروع ہے, میں اپنی دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس پہ حرام ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق مسجد میں آتا ہے اور پوری رات روتا ہے کہ یا اللہ میری وجہ سے کتنے مائیں اور کتنے بچے مشکل میں ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے. اتنا سخت, مطلب دیکھو وہ ماں اپنی دودھ نہیں دے رہا ہے, اور ہم جی یہ مستحقین زکوٰۃ ہے. کتنے ابھی دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارے بیوروکریٹوں نے اپنے بچوں کے اور اپنے بیویوں کے نام دیے, جو اتنا افسوس اور شرم کی بات ہے ہمارے اس قوم پہ. من حیث القوم, پاکستانی قوم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مستحقین زکوٰۃ ہے, یہ صدقے کا پیسہ ہے, یہ بیت المال کا پیسہ ہے, بس لو. یہ بہت زیادہ بہت آپ نے یہاں پہ اہم بات کی, اور جو آپ نے یہاں پہ نام لیا کہ بہت سی ایسی جو ہے وہ پروگرامز ہوتے ہیں, احساس پروگرام ہم دیکھ لیں, اور اس کے اندر ایسے لوگ بھی رجسٹریشن کروا دیتے ہیں جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں آپ پیسہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا اس کے لیے ڈیزرونگ ہیں کہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپس کے لیے ایسے لوگ اپلائی کر دیتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے جن کے جو فادرز ہیں وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور وہ ان کی اسکالرشپس اپروو بھی ہو جاتی ہیں, اور جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت عجیب المیہ ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو غریب ہے اس کو بنیادی جو ضروریات ہے وہ بھی نہیں مل پاتی ہیں. اور جیسے پیر صاحب نے یہاں پہ بہت پیاری اور بڑی زبردست بات کی اس پروگرام کے اندر, اس بات ہی کو اگر ہم اپنی لائف کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. کہ آپ جو ڈونیشنز ہیں اپنے قریبی لوگوں کو دینا سٹارٹ کریں. اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو بہت بہترین انداز میں جانتے ہیں, ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو جانتے ہیں, ان کی ضروریات کو جانتے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو جو ڈونیشنز دیے جائیں گے وہ کہاں پہ یوز کریں گے, وہ کن اچھے کاموں میں یوز کریں گے. لیکن جب آپ اس چیز سے ہم تھوڑا سا بالاتر ہو گئے, کیونکہ ہماری اب سوشل انٹریکشن وہ نہ رہا, ہماری گیدرنگز وہ نہیں ہے کہ ہم پیورلی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میٹ اپس کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایک عجیب انداز ہم نے اپنا لیا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ آن لائن شفٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ جا کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں کون سی ڈونیشن آرگنائزیشن موجود ہیں, وہاں پہ ہم سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے چاہے جو فنڈز ہیں, تو وہ پھر جہاں بھی یوز ہوں گے وہ تو پھر ایک ہی سی بات ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ سے بہت زبردست ادارے کو رن بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ نا ایک عجیب سی مت ہے کہ جیسے ہماری فیملی میں اگر کوئی غریب ہے اور میں نے ڈونیشنز دینے بھی ہیں تو میرے مائنڈ میں کبھی خیال نہیں آئے گا کہ میں اس کو دوں. اگر آئے گا بھی تو فوری طور پہ خیال میرا جو ہے وہ سوائپ کر جائے گا کہ یار میں ایسے بندے کو ڈونیشن دوں جو میری گیدرنگز میں آ رہا ہوتا ہے, جو میرے گھر میں آ رہا ہوتا ہے, اور ہمارے تو وہ ریلیٹیوز ہیں, تو وہ بیچارے اس کو میں ڈونیشن بھی نہیں دیتا, اور وہ غربت ہی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ڈونیشنز اٹھا کے میں کسی ایسی فارم کو دے دیتا ہوں جس کے بارے میں بعد میں مجھے سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا. یہ ایک مت بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں, ہر انڈیویجول کہیں نہ کہیں پہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو اگر ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا اور وہ دوسرے ٹائم آ گیا ہمارے پاس, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بار بار ہی آ رہا ہے. اب خود یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی تو 3 ٹائم کھاتا ہوں, صبح ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کو بھی مجھے چاہیے, شام کو بھی مجھے چاہیے. تو میں نے اگر اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا تو ہم کہتے ہیں یار اب یہ تو بار بار ہی مانگ رہا ہے. تو اگر وہ معذور ہے, یا اگر وہ بیوہ ہے, یا اگر وہ بچہ یتیم ہے, تو اس کو تو 3 ٹائم کھانا کھانا ہے. جیسے آپ کے بچے کھا رہے ہیں, جیسے آپ کی بیوی کھا رہی ہے, اسی طرح وہ عورت یا وہ بچے بھی جو ہے نا 3 ٹائم کھانا بھی ان کو چاہیے, ان کو لباس بھی چاہیے, ان کو ہر چیز ویسے ہی چاہیے. بیسیکلی بڑی اچھی بات پیر صاحب نے کی کہ یہ چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اور وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری وہ چیز صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو سب سے بہترین کام تو اپنے رشتہ داروں کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہیں تو ان کو دینا چاہیے. رشتہ داروں کے بعد آپ کے سراؤنڈنگ میں جو نا آپ کے نیبرز بھی آتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں بے تحاشا ایسی آرگنائزیشنز چل رہی ہوتی ہیں آلریڈی, جو کہ آپ کی نظر میں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پراپرلی صحیح چلا رہے ہیں, میرا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. تو آپ کو وہاں قریب سے قریب جو نا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا میرا پیسہ صحیح جگہ پہ لگا کہ نہیں لگا, بجائے اس کے کہ ہم جو نا آن لائن کسی کو بھیج دیں, میں نہیں پتا کہ ہمارا پیسہ کدھر لگ رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اب رشتہ داروں سے سٹارٹ لے لینا چاہیے, اور اس کے بعد جو نا پھر ہم اس سے آگے نکلتے جائیں گے دور دور سے دور, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو.
بہت اہم بات کی آپ نے، اور اس انداز کو اگر ہم اپنا لیں تو یہ یقین جانیے ہمارے بہت سے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے، وہ لوگ جو ہمارے بہت قریب ہوا کرتے ہیں۔ اور اس وقت معاشی استحکام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور معاشی استحکام کی جنگ سے نکل کر انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہوگی تاکہ ہم اچھے معاشرے کو جنم دے سکیں۔ میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی، اور اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ریئلٹی جان سکیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی فارمز بھی موجود ہیں، جیسے اورنگزیب صاحب بہت زبردست انداز میں ایک فارم کو اس حوالے سے لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، اور ڈیزرونگ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایجوکیشن جیسے زیور سے راستہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم پیر صاحب کو اگر دیکھیں تو پیر صاحب بھی اس حوالے سے ڈفرینٹ این جی اوز کا حصہ رہتے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو کیسے اپنائیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ جنم دیا جا سکے۔ اور پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مڈل کلاس جو فیملیز ہیں وہ بھی اب غربت کی جانب جو ہے وہ موو کرنا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ معاشی طور پہ ہمارے جو یہاں پہ پرائسز ہیں اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہمارے جو بنیادی صحت کے حوالے سے جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو بہت زیادہ آپ کو چارجز پے کرنا پڑتے ہیں، تو پھر یقینی سی بات ہے آپ جب چیزوں کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس آتے ہیں۔ تو ان تمام تر پرابلمس سے نکلنے کے لیے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہوگی۔ ہر انڈیویجول اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اگر یہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے اس حوالے سے ورکنگ کرنی ہے، تو یقیناً وسائل آپ کے پاس خود بخود آتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی بہت سی ایگزامپلس کوٹ کی پیر صاحب نے بھی اور اورنگزیب صاحب نے بھی، کہ آغاز جب آپ کرتے ہیں تو آغاز میں آپ ایک پینی سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، 1 روپی سے آغاز کر سکتے ہیں، آپ ایک مائنر سی انویسٹمنٹ سے آغاز کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی گرمیاں ہیں تو ایک گلاس پانی جو ہے وہ خود پیتے ہیں، وہ آپ پرندوں کے لیے جو ہے وہ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں، تو یقین جانیں بہت سے پرندے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایک گلاس آف واٹر جس کی آپ کی نظر میں کوئی بھی ورتھ نہیں ہے لیکن پرندوں کی نظر میں اس کی بہت ورتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرندے جو ہیں وہ گٹروں کا پانی ہمیں پیتے نظر آتے ہیں، ایسی جگہوں پہ پانی پیتے نظر آتے ہیں جو بالکل گندا پانی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہم نہیں کر پا رہے، جب ہم نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہی ہوں گی۔ تو مزید اس حوالے سے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگین میں آپ دونوں کا مشکور ہوں، انشاءاللہ آپ سے بھی اسی حوالے سے ہم سیکھتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔